बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली साबरा एडवोकेट मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो वकला हज़रात के लिए है, जो कि बहुत अहम वीडियो है। इसमें मैं आपको असिस्ट करूँगा कि किस तरह कोर्ट जो है इशू फ्रेम करती है प्लीडिंग के हवाले से, प्लीडिंग के मुताबिक किस तरह अदालत इशू फ्रेम करती है। तो इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो CPC का ऑर्डर 14 रूल 1 है। ऑर्डर 14 रूल 1 फ्रेमिंग issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other. Sub rule 2 है, material proposition are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show right to sue, or a defendant must allege in order to constitute his defense. Sub rule 3 है, each material propositions affirmed by one party and denied by the other shall from the subject of distinct issue. Sub rule 4, issues are of two kinds. Number A, issues of fact. B, issues of law. And the written statements, if any, and after such examination of the parties as may appear necessary, assertion upon what material propositions of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend. Sub rule 6, nothing in this rule requires the court to frame and record issues where the defendant at the first hearing of the suit makes no defense. व्यूवर्स, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इश्यूज़ होते क्या हैं। इश्यूज़ से मुराद ये है कि एक पार्टी जो दावेदार होती है, जो दावा फाइल करती है, तो वो डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाती है। तो डिफेंडेंट का ये राइट है कि वो उन एलिगेशंस का जवाब दे, और उसके जवाब में या तो वो उसको डिनाइल करे जो एलिगेशंस हैं डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, या उसको एडमिट करे। तो इन सूरतों में जब डिफेंडेंट जब प्लेंटिफ अलेज करता है और डिफेंडेंट उसके जवाब में डिनाई करता है, तो उसके ऊपर जो कोर्ट इशू फ्रेम करती है। तो इसके बाद बाकायदा जो कोर्ट का प्रोसेस, एविडेंस, प्लेंटिफ की तरफ से एविडेंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तनकीहात, इसको उर्दू में तनकीहात भी कहते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ चंद एक केस सलाह का हवाला भी देना चाहता हूँ, वो मुलाजा कर लेते हैं। ये केस लाया जी 2015 SCMR 1। मुद्दई का दावा तमील मुख्तस था, जो कि
معاہدہ بیع کی بنیاد پر دائر کیا گیا، خارج ہو گیا۔ مدعی نے عذر لیا کہ چونکہ عدالت سماعت فراڈ یک بابت کوئی تنقید واضح نہ کی تھی، اس لیے عدالت عالیہ کو فراڈ کی بنا پر دعویٰ خارج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عدالت سماعت نے یہ تنقید واضح ہی نہ کی تھی، جو کہ کمپوزٹ تنقید تھی، آیا کہ مدعی معاہدہ بیع کی تعمیل مختص کی ڈگری لینے کا حقدار ہے۔ یہ تنقید مدعی کے دعویٰ اور مدعا کے جواب دعویٰ کو مد نظر رکھ کر واضح کی گئی، جس کی موجودگی میں مزید کسی تنقید کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ تھی جی 2015 SCMR 1 پیج ہے۔ یہ ایک اور کیس لایا جی، اس کا جو ہے مدعا کا جواب داخل ہو جانے پر عدالت ہر دو فریقین کی پلیڈنگز پر غور کرنے کے بعد تنقیحات آرڈر 14 رول 1 ضابطہ دیوانی کے تحت واضح کرے گی اور فریقین کو 7 یوم کے اندر فہرست گواہان داخل کرنے کی ہدایت کرے گی، اور ساتھ ہی برائے شہادت مدعی طریق پیشی مقرر کر دی جائے گی۔ تو یہ کورٹ کا پروسیس ہے کہ اس طرح جو کورٹ جو اس کو کرے گی، تنقیحات واضح کرے گی۔ یہ کیس لایا جی 2013 MLD 947 لاہور۔ آرڈر 14 رول 1 ضابطہ دیوانی تنقیحات واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فریقین کو پتہ چل سکے کہ کون سا معاملہ زیر بحث ہے، تاکہ فریقین اپنی دستاویزی شہادت اپنے مقصد کی حمایت میں دے سکیں۔ فریقین کی تحریر مقدمہ دوران سماعت ہر وقت ان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بس کافی وقت گزر جانے کے بعد کوئی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ مناسب تنقید واضح نہ ہونے سے وہ لائن سے اتر گیا اور اپنی تحریر مقدمہ کے مطابق شہادت نہ دے سکا۔ یہ تھی جی 2013 MLD 947 لاہور۔ یہ ایک اور کیس لایا جی 2013 MLD 1985 SCMR 1۔ جواب دعویٰ میں مدعا کے حق آسائش کے سوال پر تنقید واضح نہ کی گئی۔ اس نے اس بنا پر نگرانی میں عدالت عالیہ سے مقدمہ واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ صفحہ مثل پر آمدہ مواد سے پتہ نہیں چلتا کہ بوقت وضعی تنقید ایسی تنقید کے وضع کی بابت کچھ کہا ہو۔ مدعا نے ایسا سوال اپنی تحریر مقدمہ میں اٹھایا ہے جو کہ بوقت شہادت دینے کے اس کے ذہن میں تھا، پس وہ نہیں کہہ سکتا کہ تنقید واضح نہ ہونے سے وہ لائن سے اتر گیا یا میلان خاطر ہوا۔ 20 سال کے بعد مقدمہ نیچے واپس بھیجنا قانون کے تحت جائز نہیں۔ یہ تھی جی 1985 SCMR 1۔ اس کے بعد ہے جی 2013 YLR 1860، یہ پشاور کی ہے۔ آرڈر 14 رول 1 ضابطہ دیوانی وضعی تنقیحات اگر مناسب تنقید واضح نہ کی گئی ہو تو وہ عدالت کے اختیارات کا استعمال میں غیر قانونی طور پر یا بہم بے ضابطگی قرار دیا جائے گا۔ نگرانی میں عدالت عالیہ نے اضافی تنقید واضح کی اور مقدمہ عدالت عالیہ نے عدالت سماعت کو آج سر نو فیصلہ کرنے کے تحت ارسال کیا۔ یہ تھی جی 2013 YLR 1860 پشاور۔ یہ ایک اور کیس لایا جی، اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یہ 2013 CLC 1371 پشاور۔ جب مدعی کے دعویٰ کا دعویٰ داخل ہو جائے تو تنقیحات واضح کی جائیں اور فریقین کو کہا جائے کہ وہ اپنی
فہرست گواہان داخل کرے اور اس کے لیے اپنی شہادت پیش کریں جب دعویٰ میں مدعی کے مطالبہ سے انکار کیا گیا ہو۔ یہ ہے جی ایک اور فیصلہ ہے، مدعا نے میعاد کی بابت قانونی اعتراض بردعویٰ مدعی کیا اور مدعی نے دفعہ 5 قانون میعاد 1819 کے تحت درخواست تاخیر معافی دائر کر رکھی تھی۔ عدالت نے میعاد پر کوئی تنقید واضح نہ کی اور مدعی کا دعویٰ ڈگری کر دیا۔ مدعا کی اپیل پر عدالت اپیل نے تنقید واضح کی اور دعویٰ ریمانڈ کر دیا۔ عدالت سماعت کا متذکرہ تنقید کر کے فیصلہ نہ کرنا پکی غلطی تھی۔ یہ تھی جی 2012 YLR 294 سندھ۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے جی 2011 MLD 554 کراچی۔ عدالت عالیہ نے 2 دعویٰ جات کو یکجا کنسولیڈیٹ کر دیے جن پر عدالت سماعت میں یکجا تنقیدات واضح کیں۔ وعد آمدہ برمثل سے پتہ چلتا تھا کہ واضح کی گئی تنقیدات سے ایک تنقید یہ تھی کہ آیا کہ عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی قابل استرداد ہے، حالانکہ متذکرہ درخواست میں یہ تنقید طلب کی گئی تھی وہ یوں تھی کہ آیا کہ دوسرے دعوے کا عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی قابل استرداد ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواست منظور کی۔ عدالت سماعت کو مزید تنقید ہمراہ دیگر تنقیدات کے واضح کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ تھی جی 2011 MLD 454 کراچی۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے جی درخواست برائے وضع کی تنقیدات کے ہمراہ سائل کے بیان حلفی نہ تھے بلکہ اس کے کونسل تھے۔ وکیل ثانی نے اعتراض کیا کہ درخواست اس نقص کی وجہ سے خارج کی جائے کیونکہ فریق کے ذاتی بیان حلفی اسے حمایت حاصل نہ ہے۔ عدالت عالیہ نے کونسل سائل کے بیان حلفی کو کافی قرار دیا۔ یہ تھی جی 2011 MLD 454 کراچی۔ یہ ایک اور ہے جی جب مدعی کا دعویٰ آخری مراحل پر پہنچا کہ مدعا نے درخواست دی کہ اس کی نسبت تنقیدات واضح نہ ہوئی ہیں، جو تنقیدات اس نے بتائیں وہ تقریباً کور ہوتی تھیں، واضح کرنا ضروری نہ تھا، انکار کر دیا گیا تھا کہ تاخیر اور الجھن سے بچا جا سکے۔ آرڈر 14 رول 5 ضابطہ دیوانی۔ یہ 2010 CLC 721 لاہور ہے۔ مدعی کا دعویٰ دلا پانے زائد المیعاد کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ مدعا کا سیٹ آف کلیم بھی خارج ہو گیا۔ اس تنازع کی بابت تنقید واضح نہ کی گئی تھی جو کہ لازمی تھی۔ مقدمہ ریمانڈ ہوا کہ ضروری تنقید واضح کر کے دوبارہ دعویٰ چلا کر پھر سے فیصلہ کیا جائے۔ آرڈر 7 رول 2، آرڈر 8 رول 6 اور آرڈر 14 رول 5 ضابطہ دیوانی۔ یہ تھی جی 2009 CLC 219 چیف کورٹ۔ یہ ایک اور کیس لایا جی سپریم کورٹ کا 2008 SCMR 1384۔ تنقید کا واضح نہ کیا جانا ایسی غیر قانونی چیز ہے جس کی وجہ سے اختیارات غیر قانونی استعمال ہونے یا اہم بے ضابطگی ہوتی ہے۔ یہ تھی جی 2008 SCMR 1384۔ اب ملاحظہ کرتے ہیں جی کہ جب کورٹ ایشو فریم کرتی ہے تو آپ اگر اس میں امینڈ کروانا چاہیں تو کس لاء کے تحت آپ اس میں درخواست دے سکتے ہیں۔
کہ ان ایشوز جو کہ آپ کی پلیڈنگ کے مطابق نہیں تھے آپ ان میں امینڈ کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو کہ سی پی سی کا ریلیونٹ سیکشن ہے وہ آرڈر 14 رول 15 ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مطابق جو اپلیکیشن میں آپ کو تیار کرنا بتاتا ہوں. Order 14 Rule 5 Power to amend and strike out issues. Sub Rule 1 The court may at any time before passing a degree amend the issues or frame additional issues on such terms as it thinks fit, and all such amendments and additional issues as may be necessary for determining the matter in controversy between the parties shall be so made or framed. Sub-Rule 2 The court may also at any time before passing a degree strike out any issues that appear to it to be wrongly framed or introduced. تو اس میں جو واضح کیا گیا ہے کہ کورٹ کو جو ہے نا سول کورٹ کو پاور حاصل ہے کہ وہ ڈگری صادر کرنے سے پہلے کسی بھی ایشو کو امینڈ کر سکتی ہے یا نیا ایشو فریم کر سکتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے. فرسٹ آف آل تو ہم نے سب سے اوپر عدالت کا نام لکھنا ہے. عدالت جناب محمد علی صاحب سول جج لاہور. اس طرح آپ نے 4-5 انچ نیچے چھوڑ کے کیس کا ٹائٹل لکھنا ہے. باب مقدمہ فقیر حسین بنام اشرف. یہ نمونے کے طور پہ میں نے ایک اپلیکیشن تیار کر رکھی ہے, اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں. دعویٰ تمیل مختص معاہدہ ہے, معاہدہ بیع و دلا پانے رقم مبلغ 15 لاکھ روپے بصورت دیگر. درخواست زیر آرڈر 14 رول 5 ضابطہ دیوانی برائے ایڈیشنل ایشو. جناب عالی سائل حسب ذائل عرض پرداز ہے. نمبر 1 پہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے یہ کہ دعویٰ عنوان بالا عدالت حضور میں زیر سماعت ہے جس میں امروز طریق پیشی مقرر ہے. نمبر 2 پہ یہ کہ دعویٰ عنوان بالا میں عدالت حاضر مورخہ 10/12/2022 کو ایشوز فریم کر کے شہادت مندئی کے لیے کیس مقرر کر دیا ہے. نمبر 3 یہ کہ عدالت حاضر نے ایشو فریم کرتے وقت ایک اہم تنقید جو کہ فریقین کے پلیڈنگ کے مطابق واضح نہ کی گئی ہے جو کہ انتہائی اہم ایشو ہے. سائل مدعی نے اپنے دعویٰ میں الج کیا ہے کہ اس نے رقم مبلغ 15 لاکھ روپے مطلع کو بطور بیانہ ادا کی ہے اور مطلع نے اس سے انکار کیا ہے, یعنی اپنے جواب دعویٰ میں اس سے انکار کیا ہے اور مدعی نے اپنے دعویٰ کی استدعا میں بھی دادرسی طلب کی ہے کہ مدعی کا دعویٰ تمیل مختص ڈگری فرمایا جائے بصورت دیگر مدعی کو رقم مبلغ 15 لاکھ روپے دلوائے جائیں. اس طرح ایشو نمبر 5 جو کہ ایشو نمبر 5 جو کہ ایڈیشنل ایشو کے طور پر اس طرح واضح کیا جائے. یہ میں نے ایشو بنایا ہے, اس کو انورٹڈ کاموں میں لکھ کے اس طرح whether the plaintiff had paid rupees 15 lakh as consideration amount of the agreement to sell. اس کو OPP
لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک ایشو بنا لینا نمبر 4 پہ، یہ کہ مندرجہ بالا تجویز کردہ ایشو جو کہ انتہائی اہم ایشو ہے، جو کہ فریقین کی پلیڈنگ کے مطابق بنتا ہے، اس ایشو کو وضع کیا جائے تاکہ عدالت کے سامنے اصل حقائق لائے جائیں۔ یہ کہ بیان حلفی سائلاف ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ درخواست سائل منظور کرتے ہوئے تجویز کردہ ایشو نمبر 5 ایڈیشنل ایشو کو وضع کیا جانا قرین انصاف ہے، جو کہ فریقین کی پلیڈنگ کے مطابق ہے۔ اس طرح آپ نے عرضے لکھ دینا ہے، نیچے آپ نے سائل کا نام لکھنا ہے، کونسل کا نام لکھنا ہے بذریعہ کونسل، اور دائیں طرف آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ میں الفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے بہترین علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے، بمقام لاہور مورخہ تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ اس طرح ویورز آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ حضرات کو اسسٹ کیا کہ عدالت کس طرح آرڈر 14 رول 1 کے تحت ایشو فریم کرتی ہے، اور آپ کس طرح ان ایشوز میں کورٹ سے امینڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپلیکیشن جو کہ آرڈر 14 رول 5 کے تحت ایڈیشنل ایشو کروانے کے لیے کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ میں نے وہ اپلیکیشن بھی کے متعلق بھی آپ کو اسسٹ کیا کہ آپ نے وہ کس طرح تیار کرنی ہے اپنی پلیڈنگ کے مطابق، تو آپ ایشوز کو امینڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سیکشن کے تحت اس طرح میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ کورٹ کس طرح ایشو فریم کرتی ہے، اس کے بعد آپ نے کس طرح وہ اس میں امینڈ کروانی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔